अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह हशर की आयत नंबर 9 में इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा व मन यूका शुहा नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफलिहून। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और वायोसिरूना, और जो तरजीह देते हैं, कुर्बानी दे देते हैं, अला अनफुसिहिम, अपनी यानी अपनी जानों की दूसरों पर कुर्बानी दे देते हैं, जो अपनी जानों पर दूसरों को तरजीह दे देते हैं। वलाउ काना बिहिम खसासा, अगरचे उन्हें शदीद मोहताजी हो। वमन यू का शूहा नफ्स ही, और जो अपने नफ्स की लालच से बचा लिया गया, फउलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया कि वो लोग जो अपनी यानी उनको किसी चीज़ की शदीद ज़रूरत है, लेकिन वो शदीद ज़रूरत वाली चीज़ उनके पास जब आ जाती है तो कोई मांगने वाला आ जाता है तो वो उसको दे देते हैं, और ख़ुद वो शदीद ज़रूरत की चीज़ के बग़ैर रह जाते हैं। गोया उन्होंने वो जो शदीद ज़रूरत की चीज़ थी वो दूसरों को दे दी, किस के लिए? अल्लाह के लिए। और वो नफ्स ख्वाहिश भी करता था कि वो हमारी हो, उस दूसरे को ना दी जाए, क्योंकि वो शदीद ज़रूरत की चीज़ थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐसे लोग फिर उनका नफ्स उसकी ख्वाहिश ही ना करे तो वो लोग फलाह पाने वाले हैं, मुफलिहून हैं। माशाअल्लाह, कितनी बड़ी शान है। यानी आप खाना खाना चाह रहे हैं, आपको शदीद भूख लगी हुई है, खाना आपके सामने आ गया है, शदीद तरीन भूख है, तो अब खाना आपके सामने आ गया है और साथ मांगने वाला भी आ गया है, तो अब आप क्या करेंगे? अगर आप मांगने वाले को दे देते हैं सारा खाना, तो साफ ज़ाहिर है कि जो आपकी शदीद ज़रूरत थी वो अब दूसरा ले जाएगा, आप उसके बग़ैर रह जाएंगे, भूखे रह जाएंगे, जबकि आपका नफ्स भी ख्वाहिश कर रहा था खाए, क्योंकि गुजारा नहीं था, लेकिन आपने उस नफ्स की ख्वाहिश को भी कुर्बान कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं, इस तरह का बंदा जो होता है ना, वही बंदा फलाह पाने वाला होता है। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा वमन यूका शुहा नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफलिहून। इसी तरह आप देखें सूरह दहर की आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही, और अल्लाह की मोहब्बत में वो खाना खिलाते हैं, मस्कीनों व यतीमन व असीरा, मस्कीन को भी, यतीम को भी, और कैदी को भी। असीरा का मतलब कैदी। तो गोया ऐसे लोग जो अल्लाह की मोहब्बत में यतीम को भी खाना खिलाते हैं, मस्कीन को भी खिलाते हैं, कैदी को भी खिलाते हैं, उनकी भी बड़ी शान है। इन्नमा, आगे इरशाद फरमाते हैं सूरह दहर की आयत नंबर 9 में, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। इसलिए कहते हैं, हम तुम्हें अल्लाह के लिए खाना खिलाते हैं, हम तुमसे ना इसका बदला चाहते हैं ना शुक्र गुजारी। ये बड़ी खूबसूरत बात है। खाना खिलाने वाले
ان کو کہتے ہیں جن کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کھانا ہم نے نہیں کھلایا، یہ اللہ نے کھلایا ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو ملا ہے۔ ہم شکر گزاری نہیں چاہتے کہ ہمیں ہمارا شکر ادا کریں، یہ اللہ کا مال تھا، اللہ نے ہمیں دیا، اللہ نے آپ کا تھا، آپ کا ہمارے پاس آیا تو ہم نے دے دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا تھا، یہ سب آپ کا ہی تھا۔ تو اس وجہ سے وہ بندے جو ہوتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثل الذین، ان لوگوں کی مثال، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالهم اپنے مال کو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ، تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے حبہ کا مطلب ایک دانہ ہو، انبتت سبع سنابلہ، وہ دانہ جو ہوتا ہے اس سے 7 بالیں اگیں، سنابلہ وکلی سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بال میں پھر 100 دانے ہوں، واللہ یضاعف لمن یشاء، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ تو گویا بندہ جو ہے جب 1 روپیہ، 1 پاؤنڈ، یعنی خرچ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ اس کو 100 دیتا ہے، 100 دانے، یعنی 1 دانے کے بدلے میں 100 دانے کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے، تو 100 دیتا ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، کیونکہ اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ علم سے دیکھتا ہے کہ کس بندے کے دل میں وہ تقوی ہے، وہ کتنا خالص وہ میری طرف اس نے رجوع کر کے یہ خرچ کیا ہے، تو پھر اللہ اس کے لیے وہ 100، 1 کے بدلے میں 100 نہیں بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے۔ اسی طرح آپ اس آیت سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 262 پڑھیں، 263 پڑھیں، اس کی مزید آپ کو معلومات ملتی ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ اللہ کی شان ہے، جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے وہ جو کچھ کرتا ہے اس کو بڑھا کے اس کے لیے ریزرو کر دیتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ واپس کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک بندے سے، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ بندہ عرض کرے گا، اے اللہ تو ان باتوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، تو نے اسے نہ کھلایا نہ پلایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی تیمارداری نہ کی، یعنی بیمار بندے کی تیمارداری نہیں کی، تو نے اس کو جاتا، اس کی حال وال پوچھتا، تو آپ اس کے پاس گئے نہیں، نہ حال وال پوچھا۔ تو فلاں میرا بندہ محتاج تھا، اس کی تو نے داد رسی نہیں کی، یعنی اس کی حاجت پوری نہیں کی۔ اگر تو یہ سب کچھ کرتا تو مجھے اپنے پاس پاتا، پھر حکم ہوگا فرشتوں کو کہ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ تو لہٰذا آج آپ کے پاس وقت ہے، اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلائیں، اگر کوئی پیاسا ہے اس کو پلائیں، اگر کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کریں اگر اللہ نے آپ کو زیادہ دیا ہے، اور اگر کوئی جو ہے یعنی بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کریں، اس کا دوا علاج بھی آپ کے بس میں ہے تو وہ بھی پوری کوشش کریں۔ تو یہ آپ کے پاس آج وقت ہے، قیامت کے دن وقت نہیں ہوگا، لہٰذا آج فائدہ اٹھا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سفر میں پیاسا تھا، کنواں نظر آیا، پانی پی کر اوپر آیا، دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے کنارے کی گیلی مٹی کو
چوس رہا ہے۔ دوبارہ کنویں پر گیا، اپنے جوتے کے موزے میں پانی لایا اور کتے کے سامنے رکھ دیا۔ کتے نے پانی وہاں سے پیا، پیاس بجھائی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اچھا لگا اور اس آدمی کی اسی کی وجہ سے، یعنی اسی عمل کی وجہ سے نجات ہو گئی۔ ماشاءاللہ، دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان کیا۔ اسی طرح یاد رکھیں، آپ کے پاس اگر وقت اللہ نے دیا ہے تو آپ وقت کو ڈونیٹ کریں، یعنی لوگوں کو دیں۔ تو وقت جو ہے اس سے یہ نہیں ہے کہ یہ وقت ہی ہوتا ہے نا، یا آپ جب آپ کسی جگہ جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں تو وقت دیتے ہیں، اس کے پیسے لیتے ہیں۔ تو آپ وقت فری دیں اللہ کے لیے۔ اگر ڈاکٹر ہیں آپ تو آپ فری جا کر کسی دن جو ہے غریبوں کا علاج مفت کریں، فری وقت دیں۔ آپ استاد ہیں، کسی بچوں کو فری کسی دن فری پڑھائیں، یعنی آپ اس طرح سے وقت بنائیں۔ اپنا وقت اگر آپ دیں گے تو وہ آپ کو قیامت کے دن اس کا بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا، اور بعض بندوں کو یہی وقت جو دیں گے وہی جنت میں لے جائے گا۔ اسی طرح اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تو آپ صحت سلامتی جو ہے یہ اللہ کا شکر ادا کریں، کہ کیونکہ صحت سلامتی ہر وقت تو نہیں رہتی نا، کبھی بیمار بھی ہو جاتا ہے۔ تو جب صحت مند ہوتا ہے بندہ شکر ادا کرتا ہے، اور اس صحت سے دوسرے بیماروں کی بیمار پرسی کریں، ان کو دیکھیں، کسی کو دوا علاج کی ضرورت ہے تو وہ پوری کریں۔ اسی طرح اگر آپ کو اللہ نے دولت دی ہے اس کا صدقہ نکالیں، کہ بھوکوں کو کھانا کھلائیں، غریب جو ہیں جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت پوری کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی ضرورت پوری کرے، کہ آپ کی ضرورت جنت میں جانے والی ہوگی تو آپ کو ہمیشہ کی آسان ترین رہائش جنت میں اللہ تعالیٰ مہیا کرے۔ اسی طرح آپ راستے میں جا رہے ہیں، تکلیف دہ چیز کوئی پڑی ہے جس سے کوئی گر سکتا ہے تو آپ اس کو ہٹا دیں راستے سے، تو یہ بھی ثواب ملے گا اور آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا قیامت کے دن۔ کوئی بندہ ہے سواری پر بیٹھنا چاہتا ہے، یعنی وہ جو ہے، جیسے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جا رہا ہے، اس کو کوئی چور ڈاکو مل جاتا ہے، اس کے پیسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، اس کے پاس آگے گھر تک پہنچنے کے پیسے نہیں ہیں، تو سواری پر بٹھانا ہے تو آپ اس کو بٹھا دیں، اس طرح سے بھی آپ کو فائدہ ملے گا۔ اسی طرح سے کوئی جانور بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کو کھانا کھلائیں، پیاسے جانور کو پانی پلائیں، ضرورت پوری کریں اس کی کھانے پینے کی، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے اور قیامت کے دن بھی اجر ملے گا۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ یہ ساری باتیں حدیث سے میں بتا رہا ہوں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں، رفاع عامہ کے کام ہیں، جیسے آپ سڑک بنانی ہے، ہسپتال بنانا ہے، مسجد بنانی ہے، مدرسہ بنانا ہے، سکول بنانا ہے، کوئی لائبریری بنانی ہے، یہ صدقہ کے کام ہے جس میں دوسروں کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ ایسے کاموں میں اگر آپ خرچ کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ اسی طرح سے جو مستحقین ہیں، مستحقین میں جب خرچ کریں کہ اس میں سب سے پہلے اس کو دیں جو متقی پرہیزگار ہے۔ اسی طرح بیوہ اور مسکین کی امداد میں بھی کوشش کریں جتنی ہو سکتی ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جو ہے یہ سب سے بڑی بات ہے۔ جہاد کرنے والا جو ہوتا ہے نا، وہ رات بھر عبادت کرنے والا اور دن کو روزہ رکھنے والے سے بھی بڑھ کے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو مسکین اور بیوہ کی مدد کرنے والا ہوتا ہے، مستقل مدد، یعنی ہر مہینے جو ان کو دیتا ہے، اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، تو وہ جو رات بھر عبادت کرنے والا اور دن کو روزہ رکھنے والا ہوتا ہے اس سے بھی اجر میں بڑھ جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایثار دیکھیں کہ وہ جو ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ گھر میں ایسے ہی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ کھانا گھر میں موجود ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اب کھانا اتنا ہے جو موجود ہے اور اس سے
صاحب نے کھانا ہے، اب این کھانا کھانا جو ہے وہ جب کھانے کا وقت آتا ہے، یعنی روزہ افطار کا وقت آتا ہے، تو وہ فقیر باہر آ جاتا ہے دروازے پہ، تو اس کو دے دیا جاتا ہے اور خود بس پانی کے ساتھ گزارا چلا لیتے ہیں۔ یہ ہے ایثار، کہ کھانا چیز موجود ہے اور آپ نے وہ اپنی ضرورت جو ہے، جب کہ بندے کا جو نفس ہوتا ہے اس کی طرف خیال کرتا ہے، لیکن بندہ جس کا خیال ہی نہ کرے، وہ کہے اللہ کے لیے ہے سب کچھ، اس کی شان بڑی ہے پھر۔ تو اس طرح سے اللہ کا کرم ہے، یعنی کہ یہ اللہ کا جو کرم اور احسان ہے، یہ جب اس طرح کی آپ جو ہے اپنی زندگی بنائیں گے ایثار والی، تو ماشاء اللہ پھر آپ کی شان بھی بڑھ جائے گی۔ اسی طرح سے اگر آپ ویسے تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد سبحان اللہ 33 دفعہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ 33 دفعہ پڑھتے ہیں، اور اللہ اکبر 34 دفعہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر سوتے وقت جب سونا چاہیں تو اس وقت سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ اور اللہ اکبر 34 دفعہ پڑھ کے سوئیں، تو جب آپ اٹھیں گے تو آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی، یہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جنت اس شخص کی محتاج رہتی ہے جو اپنے بھائی کی حاجت روی میں لگا رہتا ہے۔ ماشاء اللہ، یعنی آپ کا بھائی جو ہے، بھائی سے مراد کوئی مسلمان جو ضرورت مند ہے، جب آپ اس کی ضرورت پوری کرتے رہتے ہیں تو ماشاء اللہ جنت آپ کی طلبگار رہتی ہے کہ یہ بندہ میرے پاس ہی آئے، میرے اندر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اگر ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ تو آپ دوسروں کے درد کو محسوس کریں اور اس درد کا ازالہ کرنے والے بنیں۔ مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے والے کی ضرورت قیامت کے دن اللہ ضرور پوری کرے گا۔ دوسرے کی تنگی دور کرنے والے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو دور کر دے گا۔ ابو داؤد میں یہ حدیث بھی موجود ہے۔ بھائی کی مدد کرنے والا قیامت کے دن ثابت قدم ہوگا جب سب کے قدم پھسل جائیں گے، یہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ اس طرح سے آپ قوم کے خادم بنیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سید القوم خادمہم۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی رتبہ دیا ہے، شان دی ہے، کوئی افسر بنایا ہے، تو آپ قوم کے خادم بنیں۔ خادم کا مطلب ہوتا ہے کہ خدمت کرنے والا، تو آپ خدمت گزار بن جائیں تاکہ دوسروں کے جو ضروریات ہیں ان کی پوری کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ بھائی بڑی بات ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن ایک مسلمان جو ہوتا ہے نا، اب آپ کو ایک اور بات بتائیں، قیامت کے دن ایک مسلمان ہوگا، اس کی نیکیاں ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو وہ اس کے وہ پلڑے میں ایک پرچی ڈالیں گے، وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور وہ اس کی وجہ سے بندہ بخشا جائے گا۔ وہ ایک دم کہے گا کہ اے اللہ کے بندے، آپ کون ہیں؟ آپ نے تو ماشاءاللہ میرے اوپر اتنا احسان کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں آپ کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یہ وہ درود شریف تھا جو تم نے مجھ پہ پڑھا تھا۔ تو گویا درود شریف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بندہ پڑھتا ہے تو وہ قیامت کے دن اگر وہاں مسئلہ ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ترازو میں درود شریف کا جو نیکیاں ہیں وہ ڈال دیں گے، تو وہ بھی بندے کے لیے خلاصی کا باعث بن جائے گا۔ اس لیے درود شریف بھی پڑھا کریں۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، بھلائی یا نیکی میں اعلیٰ مقام حاصل نہیں ہو سکتا، یعنی نیکی میں اعلیٰ مقام نہیں مل سکتا جب تک کہ آپ اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں۔ گویا پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے نیکی میں اعلیٰ مقام ملتا ہے جو سب سے پیاری ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، بھنی ہوئی مچھلی کی خواہش ہوئی، کہ خواہش پیدا ہو گئی کہ میں بھنی ہوئی مچھلی کھاؤں۔ ان کے خادم تھے حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مچھلی ڈھونڈ لائے، 1.5 درہم میں ملی،
ابھی وہ کھانے کا پروگرام تھا تو ایک سائل آ گیا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافع کو فرمایا کہ یہ مچھلی اسے دے دو، تو مچھلی اسے دے دی۔ اور بعد میں وہ جو بندہ تھا اس کو پیسے ضرورت تھے، اس نے کہا میں مچھلی بیچتا ہوں تو آپ مجھے پیسے دے دو۔ تو وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خادم تھے حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے اس سے وہ مچھلی خرید لی، پیسے دے دیے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو پتہ چلا، تو انہوں نے کہا یہ مچھلی اور جو پیسے ہیں نا اس کے، جو تو نے اس کو یعنی دیے، یعنی جو اس کو دیے ہیں، مچھلی آپ نے لی ہے تو پیسے اس کو دیے ہیں، تو یہ سب کچھ اس کو جو ہے نا دوبارہ جاؤ مچھلی اس کو واپس دے دو، پیسے بھی اس کے واپس نہ لو بلکہ پیسے بھی اسی کے پاس ہی رہنے دو۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مچھلی بھی اسی کے پاس ہی رہنے دو اور پیسے بھی اسی کے پاس ہی رہنے دو۔ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس بندے کو بخش دیتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اس لیے یاد رکھیں جو مال آپ کو محبوب ہوتا ہے جب آپ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں تو ماشاء اللہ اس میں آپ کی شان جو ہے جو بنے گی نا قیامت کے دن وہ اللہ ہی آپ کو دکھائے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر کو پسند کرتے تھے، اس لیے وہ شکر کی بوریاں خرید کر ان کو صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک گھوڑا بہت محبوب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، عرض کیا یہ میں صدقہ ہی دیتا ہوں۔ تو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھوڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پسندیدہ کنیز اللہ کے لیے آزاد کر دی۔ اسی طرح بشر جو تھے، بشر رضی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بیماری کی حالت میں تھے، قریب الموت تھے۔ کسی نے سوال آ کر کیا تو کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے قمیض ہی اتار کر ان کو دے دی۔ تو خود جب انتقال کیا تو ادھار کے کپڑے تھے۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ سخی وہ نہیں ہوتا جو مانگنے پر دیتا ہے، بلکہ سخی وہ ہوتا ہے جو سوال کرنے سے پہلے ہی دے دیتا ہے اور شکریہ کا لالچ بھی نہیں رکھتا۔ اب یاد رکھیں سخی کون ہوتا ہے؟ سوال کرنے سے پہلے ہی دے دیتا ہے اور اس سے شکریہ کا لالچ بھی نہیں رکھتا کہ یہ میرا شکریہ ادا کرے، تو یہ ہوتا ہے سخی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمان نوازی میں چراغ بجھا دیا، بچوں کو بہلا کر سلا دیا، اندھیرے میں مہمان کی خدمت کی۔ یہ بھی دیکھیں نا، یہ بھی ایثار کی بڑی شان ہے، یعنی اس لیے اللہ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یعنی اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ تو یہ بات ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھتے جائیں، ایک صحابی کی بکری کی سری کا واقعہ جو تھا، بکری کا سری کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ پہلے انہوں نے صدقہ کیا خیرات، انہوں نے کہا یہ دوسرے ہمسائے کو ہم دے دیتے ہیں، ہمسائے نے اگلے ہم نے کہا ہم بھی صدقہ دے دیتے ہیں، دوسرے کو تیسرے کو دے دیا اس نے۔ تو اس طرح سے 7 گھروں سے پھر کر وہ سری جو تھی وہ بکری کی وہ واپس اسی کے گھر میں آ گئی جس نے بھیجی تھی۔ تو یہ ہے کہ وہ لوگ اتنا مطلب صدقہ اور خیرات اور آگے اللہ کی راہ میں دینے والے تھے کہ وہ خود اپنی اگر حاجت ہوتی تھی اس کو بھی رکھ کر آگے دوسروں کو دے دیتے تھے۔ تو آج یہ چیزیں نہیں ملتی۔ مدینہ شریف میں ایک کپڑے کے دکاندار نے کہا ایک دوسرے بندے کو کہ تو اس طرح کر، تو دوسری دکان سے جا کے کپڑے لے لے۔ اس نے کہا میں نے آپ سے لینے ہیں۔ اس نے کہا میری بڑی سیل ہو گئی ہے،
میرے پاس الحمدللہ بہت کچھ آ گیا ہے، اس بندے کی سیل نہیں ہوئی، لہذا میں چاہتا ہوں تو ادھر جا کے اس سے کپڑے لے لے۔ آج کل ایسے کوئی دکاندار کرتا ہے کہ اس کے پاس گاہک آیا ہو اور اس کو کہے نا جی تو جو ہے نا دوسرے جو کپڑے والی دکان سے لے لے؟ یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ اسی طرح عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو کام کرتے دیکھا، جب اس کے پاس کھانا آیا تو کہیں سے وہاں کتا آ گیا۔ اب غلام جو ہے وہ کھانا اس کے پاس آیا ہوا ہے، اس نے کھانا کھانے کی وہ کوشش کرنے لگا تھا کہ کتا آ گیا، بھوکا تھا، اس کو ایسے دیکھ کر کھانے کو دیکھ رہا تھا، تو اس غلام نے اس کو ایک روٹی دی، اس نے پھر وہ کھا کے دیکھنے لگ گیا، اس نے دوسری دے دی، پھر بھی کھا کے پھر دیکھنے لگ گیا، پھر اس نے تیسری دے دی، تو اس نے پوری تینوں روٹیاں وہ کھا لیں اور غلام فاقے میں رہ گیا۔ یہ ہے کہ اپنا جو ہوتا ہے، جو ضرورت ہوتی ہے، اس کو بھی اللہ کی راہ میں وہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ ہے ایثار پیدا کریں اپنے اندر۔ اسی طرح جنگ یرموک میں دیکھیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پلانے کے لیے ایک صحابی جو زخمی تھا اس کے پاس پہنچے، اس نے کہا وہ دوسرا جو ہے وہ اس کو زیادہ ضرورت ہے، وہ اس کو پانی پلاؤ جا کے۔ اور دوسرے کے پاس گئے تو وہ کہتے ہیں وہ تیسرے کے پاس جاؤ، اس کو زیادہ ضرورت ہے۔ تو جب وہ گئے اور تیسرے کے پاس پہنچے تو وہ شہید ہو گیا تھا، اور پھر دوسرے کے پاس آئے گے تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا، پہلے کے پاس آئے وہ بھی شہید ہو چکا تھا، تو تینوں شہید ہو گئے۔ لیکن کیا کیا انہوں نے؟ ایثار کیا کہ دوسرے کو ترجیح دی، ترجیح دیتے ہوئے شہید ہوئے۔ ایک تو شہادت کا ثواب ملا ان کو شہید ہونے کا، ایک ایثار کا ثواب، یہ تو ماشاءاللہ پھر اللہ یہ ان کے ساتھ کتنا معاملہ اچھا کرے گا، یہ تو قیامت کے دن ہی معلوم ہوگا۔ تو یہ ہے بڑی شان ہے ایسے یہ لوگوں کی ماشاءاللہ، یہ اللہ کے راہ میں جو ایثار سے کام لیتے ہیں۔ یو سے رونا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، جو ایثار کرتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں اپنی سب کچھ چیزوں کو۔ آپ اس کی سب سے بہترین مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ دیکھیں۔ مکہ سے مدینہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس رات آپ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر سلا دیا۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مدینہ شریف تشریف لے آئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر تشریف فرما تھے۔ تو آپ دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے آئے تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ تو بھائی بھی ایسے بنے کہ ایک نے دوسرے کے لیے ایثار کی مثال قائم کر دی۔ اس نے کہا میری اگر 2 بیویاں ہیں تو میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، یہ ایک وہ بندہ اس کی بیوی بنا دو، یہ میرے پاس زمین ہے، اس کی آدھی زمین اس بھائی کو دے دو، آدھی میری، یہ دکان ہے میری، آدھی اس کی آدھی میری۔ یعنی ماشاءاللہ اتنا لوگ تھے کہ وہ ایثار کی ماشاءاللہ کتنی مثال، عظیم مثالیں جو ہے نا بیان کر دی۔ یعنی انہوں نے ایک قسم کا یعنی ایثار اور قربانی جو تھی ایک مسلمان بھائیوں کے لیے، انہوں نے اس کی ایک عظیم مثالیں قائم کی ہجرت مدینہ کے بعد۔ تو یہ بڑی بات ہے، بڑی شان ہے۔ ایثار کی نیت جو ہوتی ہے نا، جب بندہ ایسا کرتا ہے تو اس میں بندے کی شان جو ہوتی ہے پھر اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہمیشہ یہ جو ہے جب آپ کوئی چیز اللہ کے لیے دیتے ہیں، پہلی تو بات ہے وہ سب سے بہترین چیز ہونی چاہیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ یہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے جو قرآن پاک کا بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو سب سے آپ کو عزیز ترین چیز ہے، ہاں جی، جب آپ عزیز ترین چیز جو آپ کی سب سے بہترین، عزیز ترین، سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں جب آپ دیتے ہیں، تبھی جس کو دینے سے دل کو پتہ چلے، تو وہ چیز جب دیتے ہیں تبھی آپ کی نیکی جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ نیکی جو خالص نیکی ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے جنت میں آپ کا قدم اندر جا کے پڑتا ہے جنت میں، تو وہ نیکی ہوتی ہے۔ تو یہ نیکی جو ہے یہ بڑی اس کی شان ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے یاد رکھیں کہ ہمیشہ ایسی نیکی کو کمانے کے لیے آپ کو محنت جو ہے وہ
اتنا نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ آپ کو بس صرف آپ کی جو سب سے زیادہ پیاری چیز ہے اسی کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ بس جب آپ اپنی پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے، ماشاءاللہ پھر آپ کے اوپر تو کرم ہو جائے گا۔ تو آپ اللہ کی راہ میں جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کی شان بڑھ جائے گی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ آپ نیکی میں اعلیٰ مقام حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دیں۔ تو لہٰذا اپنی چیزوں کو جو بھی، کیونکہ آپ جب پیدا ہوئے تھے خالی ہاتھ تھے اور مریں گے جب تو خالی ہاتھ ہی جائیں گے، تو جو کچھ آپ کے ہاتھ میں آیا وہ اللہ کی امانت ہے، اس لیے اس کو اگر آپ اللہ کو دے دیں گے تو اللہ اس کے بدلے میں قیامت کے دن آپ کو جنت میں اتنی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ جو نہ آپ کی آنکھ نے دیکھی ہوں گی اور نہ آپ کے کانوں نے اس کے بارے میں سنا ہوگا، اور نہ ہی وہ پہلے کبھی وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، نہ ان کا ذائقہ چکھا ہوگا۔ وہ آپ کو مزہ آئے گا وہاں پہ جنت میں، آپ دیکھ کر اللہ کے اتنے شکر گزار بن جائیں گے کہ جس کی حد ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر احسان فرمائے، ہمارے اندر اپنے نفس کی جو خواہش ہے اس کو ہم سے دور فرمائے، اور صرف اپنی خواہش اور اپنی محبت اور اپنا قرب اور اپنے لیے ہمیں ہر چیز قربان ہونے کی جستجو عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ آمین۔